अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, बिकॉज़ काफ़ी लोग वो सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा पहले मैं उनको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं। पहली बात ये है कि अभी तक होम ऑफिस ने वो जो ज़ब्रानो के अंदर अपना बोला था कि हम जी पॉलिसी निकालेंगे, तो अभी तक होम ऑफिस ने कोई पॉलिसी नहीं निकाली। जैसी वो पॉलिसी निकलेगी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा, लेकिन अभी तक वो ज़ब्रानो के केस वो जो हारा है होम ऑफिस, उसके बाद उन्होंने ज़ब्रानो के ऊपर कोई नई पॉलिसी नहीं निकाली। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था हम निकालेंगे, तो वी आर स्टिल वेटिंग ऑन दैट। उसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जिनकी एप्लीकेशंस ईयू रेगुलेशन 2016 के तहत अप्रूव हुई हैं, अपील के बाद होम ऑफिस उनको अभी तक वीज़ा नहीं दे रहा, यही बोल के कि जी अब आप क्वालिफाई नहीं करते। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर जुडिशल रिव्यू किया हुआ है और उनको हर्ट एप्लीकेशंस का जुडिशल रिव्यू का अभी तक जवाब नहीं आया। तो अगर आप उस सिचुएशन के अंदर हैं, रादर देन कि आप बाकी लोगों का वेट करें कि उनका जुडिशल रिव्यू का क्या जवाब आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जुडिशल रिव्यू डाल के भी उस केस को परस्यू करें। और आपको पता है कि 90 डेज़ होते हैं जुडिशल रिव्यू डालने के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कॉल्स लेने से पहले। सो अपने पहले कॉलर के पास जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई मेरे दो तीन सवाल हैं छोटे छोटे से डिसेबल पर्सन के मतलब ना। जी जी। वन तो ये है कि इसका जो डिसेबल अलाउंस ले रहा होता है वो स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करे तो उसके लिए फाइनेंस जो रिक्वायरमेंट है वो तो माफ होती है मेरा ख्याल है। जी और दूसरा उसी के मतलब है कि क्या होम ऑफिस की फीस जो होती है उस पे भी कोई बेनिफिट मिलते हैं उसको अगर वो कोई डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहा हो। और तीसरा इसी से रिलेटेड है कि आपने हमेशा उसकी एक बात की है कि वो कुछ इक्विटी के मतलब आप बोलते हैं कोई वर्ड इस टाइप का कि वो मीट करनी होती है जो फाइनेंस रिक्वायरमेंट है। जी। तो उसका कुछ आप कैलकुलेशन करके थोड़ा बहुत हमेशा के लिए लोगों को बता सकते हैं कि भाई उसका। और देखिए आपकी लाइन कट गई। थैंक यू फॉर लोगों योर। की फीस भी कुछ इसके मतलब कुछ रियायत देते हैं आप डिसेबल पर्सन हो तो उसकी अगर कोई एप्लीकेशन आप से करवाए तो उसमें क्या सहूलत है। बस ये थी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, जहाँ तक मैं थोड़ी सी आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, तो जहाँ तक मुझे पहले सवाल और सेकंड सवाल का समझ आया, तो मैं पहले आपको आसान जवाब दे देता हूँ कि जहाँ तक फ़ी वेवर की बात है, तो स्पाउस वीज़े पे जो एंट्री क्लियरेंस आप डाल रहे हैं उसमें कोई फ़ी वेवर नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मेंटेनेंस पूरी शो करनी है, तो उसमें आपको पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी। अलग बात है कि एक दफ़ा वो इधर आ जाएं और यहाँ लीव टू रिमेन की वो एक्सटेंशन डाल रहे हैं, तो उस वक्त आप फ़ी वेवर मांग सकते हैं उनसे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि मोस्ट लाइकली अगर आपने फ़ी वेवर मांगा तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो उनको 5 ईयर से 10 ईयर रूट पे कर देंगे। दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। लेकिन जहाँ तक एंट्री क्लियरेंस की बात है, आपको फ़ीस देनी है। जहाँ तक बात आती है कि अगर आप डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, तो 18,600 की रिक्वायरमेंट आपको मीट नहीं करनी। जो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ वो है एडिक्वेट मेंटेनेंस का, कि इंस्टेड ऑफ 18,600 की रिक्वायरमेंट आपको एडिक्वेट मेंटेनेंस शो करनी है। अब होता ये है कि एडिक्वेट मेंटेनेंस का एक फॉर्मूला होता है जो अप्लाई करना होता है। तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, लेकिन प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन इट, बिकॉज आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाना चाहिए। वो आपके माली हालात पूछ के 8 to 9 मिनट्स में आपको बता देंगे कि आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस पूरी है या नहीं। लेकिन मैं आपको एक रफ स्केच सा बना के दे सकता हूँ कि एडिक्वेट मेंटेनेंस किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो नॉर्मली होता ये है कि वो एक तरफ लिखते हैं आपकी रेंटल इनकम कह रहा हूँ, आपका रेंट, यानी कि अगर आप घर में रहते हैं आप रेंट दे रहे हैं, या आप अपने घर में रहते हैं आप इंटरेस्ट मॉर्गेज के ऊपर हैं उसकी पेमेंट देते हैं, तो जो भी आप दे रहे हैं मॉर्गेज पेमेंट या रेंट, वो एक तरफ लिखते हैं। और उसके नीचे वो ऐड करते हैं आपके इनकम सपोर्ट अलाउंस, और अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो उनका फ़िगर। जिस तरह फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट चिल्ड्रन का फ़िगर होता है अबाउट 66 पाउंड 67 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से पर चाइल्ड। और जो इनकम सपोर्ट है, मुझे कोट ना कीजिएगा, 118-19 पाउंड रफली मैरिड कपल का पर वीक बनता है।
ان فگرز کو وہ ایڈ اس کالم میں کرتے ہیں اور لیفٹ ہینڈ کالم پہ آپ کے سارے بینیفٹس ایڈ کرتے ہیں. تو جو آپ کے سارے بینیفٹس کا فگر ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اس رائٹ ہینڈ والے کالم فگر سے، جس میں وہ آپ کے انکم سپورٹ الاؤنس اور ڈپینڈنٹ چلڈرن کا فگر اور جو آپ کا رینٹ ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کی جو ڈسیبلٹی کے الاؤنسز ہیں اور جو انکم آپ کو ڈسیبلٹی پہ مل رہی ہے وہ دوسری سائڈ کی فگر سے ایکسپینس سے زیادہ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یو کین ایڈیکویٹلی مینٹین یور سیلف. تو اس کو اگر آپ نے پرسائز طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کا رینٹ اور وہ ساری چیزیں پوچھنی پڑیں گی، اور اس کے حساب سے جس طرح میں نے بولا 8-9 منٹ میں کوئی بھی کیلکولیشن کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آیا آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے یا نہیں ہے. بیکاز اگر آپ کی ایڈیکویٹ مینٹیننس ہے تو پھر آپ کو 18,600 کی ریکوائرمنٹ میٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس بیسس کے اوپر اپنے اسپاؤس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اور ظاہری بات ہے اگر آپ لیگل ریپرزنٹیشن لیں گے تو وہ پھر ان کی کاسٹ اکارڈنگ ٹو جس بھی آپ لا فرم پہ جائیں گے ان کی اپنے حساب سے کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو چارج کریں گے فار دس سروس. اور اگر آپ خود اپلائی کریں گے تو ظاہری بات ہے دیر از نو کاسٹ ٹو یور سیلف. لیکن جہاں تک ہوم آفس کی بات ہے اور ایڈیکویٹ مینٹیننس کی بات ہے تو وہ کیلکولیشن ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کرنا. وش یو آل دا بیسٹ آپ کی اپلیکیشن پہ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو گڈ ایوننگ سر. گڈ ایوننگ. جی میرا نام منپریت ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. ایکچولی اس ٹائم میں میرا سیکنڈ ایئر ہے کالج میں اور میں کالج ابھی جا نہیں سکتا کیونکہ میں یہاں پہ 10 ایئرس روٹ میں ہوں اور میری فرسٹ ایکسٹینشن ہوئی ہے. آن لائن اپلیکیشن میری جو ہوئی ہے وہ اس کو 7 مہینے ہو گیا گئی ہوئی، اور اب میں کالج جا نہیں سکتا کیونکہ میری ابھی کوئی رپلائی نہیں آیا ہے میرے اسٹیٹس کا کیا ہے. تو میرے کالج جو کہہ رہے ہیں میں آپ کورس ہے جو سیکنڈ ایئر کا کرنے دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کچھ ابھی اپڈیٹ نہیں آئے گی. تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا میں کالج کو بتاؤں کہ آپ ایسے چیک کر سکتے یا کچھ ہیلپ کر سکتے پلیز. تھینک یو. نہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے. اینڈ میں آپ کی تھوڑا سا وہ بز آ گیا تو مجھے آواز نہیں آئی آپ کی. جی جی آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں میں کالج کو کیا میں بتاؤں کیونکہ میں نے اپنے جو جب میں نے اپلیکیشن جو ریفرنس نمبر تھا اپلیکیشن کے ساتھ وہ میں نے اپنے کالج کو ای میل کیا تھا. انہوں نے وہ فردر کانٹیکٹ کیا آگے. وہ کہتے ہیں وہ جیسے کچھ کرنی ان کو نہیں پتا لگا کہ سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے، وہ چیک نہیں کر سکے کہ میرا اسٹیٹس ابھی اویلیبل ہے کیا ہے. تو آپ مجھے ایڈوائز کر سکتے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور آپ کیونکہ نے میری اسٹڈی اپلیکیشن بھی کون سی ڈالی تھی؟ جی ہیومن رائٹس کی 10 ایئرس کی ہے نا فرسٹ ایکسٹینشن کی ہوئی میری. اچھا ہیومن رائٹ کی بیسس پہ ایکسٹینشن کی. اور کالج سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی کالج میں میں وہ مکینیکل کا کورس کر رہا ہوں، میرا سیکنڈ ایئر تھا. انہوں نے آپ کو کیش ایشو کر کے دیا ہے کالج نے؟ جی کیا کر کے؟ کیش کالج سے اگر آپ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو کوئی کیش ایشو کر کے دیا؟ آپ یہاں کے تو اسٹوڈنٹ نہیں، آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں نا. جی آپ کو کیش ایشو کر کے دیا ہے کالج نے، یونیورسٹی نے؟ جی نہیں ایسے تو نہیں دیا ہے. اوکے لیٹ می ایکسپلین. آپ فون رکھ دیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. میں نے آپ سے پوچھا نہیں آپ کی ایج کتنی ہے، تو لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ ٹو یو. جو یہاں کا اصول ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن فری ہے، لیکن جیسے ہی آپ کالج اور یونیورسٹی لیول کے کورسز کرتے ہیں دے ریکوائر کہ آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہوں، یا دے ریکوائر اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں پھر آپ انٹرنیشنل فیس دیتے ہیں، ورنہ دے ریکوائر کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے یہاں جس پہ آپ کو اجازت ہے پڑھنے کی فری آف چارج. جس طرح لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سرٹن ویزز ہوتے ہیں ڈپینڈنٹ کے، پی بی ایس کے، جس پہ ان کو اجازت ہے فل ٹائم یہاں کام کرنے کی اینڈ پڑھنے کی. اور پھر کالجز اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ سے ان کو آپ کوالیفائی نہیں کرتے فنڈنگ کے لیے تو وہ پھر آپ سے پیسے چارج کرتے ہیں. بیکاز ایک بات یاد رکھیں کہ ایک سرٹن ایج کے بعد دا کالج ریکوائرز یو کہ آپ فیس پے کریں، اور وہ صرف ان کو فیس معاف ہوتی ہے جن کی وہ پیسے پیچھے گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں، ان کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور ون آف دا کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس انڈیفینٹ ہو یا آپ کے پاس یہاں پراپر اسٹے ہو اس کنٹری میں. تو مے بی میں ازمپشن لے رہا ہوں کہ شاید کالج یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آپ کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا آپ کو فری میں کورس کرائے یا آپ سے پیسے چارج کرے. تو مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنا کلیئرلی کالج کو اپنی امیگریشن ہسٹری کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اگر آپ اپنی کلیئر امیگریشن ہسٹری کالج کو بتا دیں، ان کے ان ہاؤس ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی کلیئر ہسٹری سن کے بڑے آرام سے بتا سکتے ہیں کہ آیا آپ فری میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور ہمیں آپ کو کیش ایشو کر کے دینا پڑے گا. اور اگر وہ نہیں بتا سکتے تو آئی بی ویری ویری سرپرائزڈ
کیونکہ کالج اینڈ یونیورسٹی لیول پہ دے ویری یوز ٹو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یا ان لوگوں کو جو پہلے سے اسائلم سیکر تھے کمنگ اینڈ لکنگ فار کورسز، چاہے وہ جس مرضی لیول کا ہو. تو آئی بی ویری سرپرائز اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو کیش ایشو کر کے دینا ہے یا نہیں دینا. تو میرے خیال سے کہ رادر دین آپ مجھ سے پوچھیں، پہلے آپ کالج والوں کے پاس واپس جائیں، ان سے بولیں کہ جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آیا آپ مجھے لوکل اسٹوڈنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ٹریٹ کر رہے ہیں. بیکاز اگر وہ لوکل اسٹوڈنٹ آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ بتانا ہے کہ آیا آپ کو فیس دینی پڑے گی یا آپ کی ریزیڈنسی کی وجہ سے آپ ایلیجبل ہیں، آپ کو فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر کیش کا ایشو آ جاتا ہے، اور اگر کیش کا ایشو آتا ہے تو دین دیر از اے ویری اسٹرانگ ریزن، کیونکہ آپ نے ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈالی ہے، دے میں آسک یو ٹو گو بیک ٹو یور ہوم کنٹری اور آپ وہاں سے انٹری کلیئرنس لیں پراپر اسٹوڈنٹ بن کے. تو کیونکہ یہ سارے فیکٹرز مجھے تو نہیں پتہ، تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے آرام سے بیٹھ کے بات کریں. بیکاز بیچ میں آپ کی لائن بھی کٹ گئی تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوکل اسٹوڈنٹ ہیں یا انٹرنیشنل، لیکن میں نے دونوں کے اندر آپ کو صورتحال بتا دی ہے کہ کیا ہے. تو وہ میرے خیال سے آپ کو اپنے کالج سے بات کرنی چاہیے، ورنہ کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس دفتر میں جا کے آرام سے بات کر لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طارق بھائی کیا حال ہے؟ میں بالکل خیریت سے سر، بتائیں. ہاں جی طارق بھائی میرے سوال ہیں، یہ ہم آئے تھے یورپ سے تو ہمیں 5 سال ہو گئے ہیں، تو ہم نے ابھی وہ پری اسٹیٹس بھی کر لیا ہوا ہے، تو ابھی وہ جو کرنا ہے اپنا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ، جی جی کیا وہ ابھی ہم کر سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ کیا ریکوائرمنٹس ہیں ریزیڈنٹ کارڈ پرماننٹ کے لیے؟ کیا ہمیں لینگویج کورس وغیرہ وہ جو کہتی ہیں کرنا پڑے گا؟ اوکے. اور اس کے علاوہ ہماری ایک بیٹی ہوگی ہے، وہ تقریباً 4 سال کی ہوگی ہے، تو اس کا بھی ہمارے ساتھ ہی بنے گا اسٹیٹس، یا اس کا بعد میں جب ہمیں پرماننٹ کارڈ مل جائے گا تو پھر اس کا اپلائی کریں گے؟ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک مجھے ابھی سمجھ آئی آپ کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے 5 سال کا. جس کے پاس بھی پری سیٹل اسٹیٹس ہے 5 سال کا، لیکن اس کو اس ملک میں 5 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے، اور اس کے پاس ٹریک ریکارڈ ہے کہ 5 سال سے وہ اس ملک کے اندر کام کر رہے ہیں، تو وہ اسی ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر جا کے اپنی سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے. تو پہلی تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کی کوئی نیا طریقہ نہیں ہے سیٹلمنٹ اپلائی کرنے کا. وہی پرانی والی اپلیکیشن کا ہی طریقہ ہے جس کے تھرو آپ جا کے سیٹلمنٹ اپلائی کریں گے، اور وہ آپ ٹک کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ ہیو یو بن ان دا یو کے فار اوور 5 ایئرس. آپ اس کو ٹک کریں گے، وہ آٹومیٹکلی پھر آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے. جب آپ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر اپلیکیشن ڈالتے ہیں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے، تو اس میں آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. البتہ جب آپ نیشنلٹی کی اپلیکیشن بعد میں کریں گے 1 سال بعد، اس وقت آپ کو انگلش لائف ان دا یو کے انگلش لینگویج ٹیسٹ دینا پڑے گا. جہاں تک آپ کی بیٹی کی اور جتنے آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں وہ آپ کی اپلیکیشن کے اندر ڈپینڈنٹ کے طور پہ ایڈ اپ ہو جاتے ہیں، تاکہ اگر ان میں سے جن ڈپینڈنٹس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، ان کو انڈیفینٹ ملتا ہے. جن ڈپینڈنٹ نے آپ کے ساتھ 5 سال پورے نہیں کیے ان کو 5 سال کا ویزا ہی آگے کرنا پڑتا ہے، اور جب ان کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں وہ انڈیفینٹ اپلائی کرتے ہیں. البتہ جو آپ کی بیٹی جو اس ملک میں پیدا ہوئی ہے اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ چاہیں اینڈ اٹ از بیٹر کہ آپ اسی طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں کہ جب آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آ جائے تو آپ اس بچی کی رجسٹریشن اپنی بیٹی کی کروا سکتے ہیں ایز اے برٹش سٹیزن. وہ ایک الگ اپلیکیشن ہوتی ہے، کیونکہ جو بچے اس ملک میں پیدا ہوں جب وہ 10 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو رجسٹریشن ہوتی ہے ایز برٹش سٹیزن. اگر وہ اسٹیٹ لیس ہیں، مینلی انڈین بچے جن کے پیرنٹس انڈین ہیں، وہ 5 سال بعد رجسٹریشن کر سکتے ہیں ایز برٹش سٹیزن. یا جن بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے پیرنٹس کو بعد میں انڈیفینٹ ملا ہے وہ رجسٹریشن کر سکتے ہیں. تو آپ کی پھر ڈاٹر جو ہے وہ ڈائریکٹ رجسٹریشن کرے گی فار برٹش پاسپورٹ، برٹش سٹیزن شپ. مائی اپالوجیز، پاسپورٹ بول دیا. تو جب اس کی رجسٹریشن تھرو ہوگی دین شی کین اپلائی فار برٹش پاسپورٹ. مجھے بتایا جاتا ہے کہ طارق بھائی ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس گو آن اے بریک. بریک پہ واپس آ کے ہم اپنا کالز کا سلسلہ شروع رکھیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر. جی طارق صاحب ہیں؟ جی میں بالکل طارق بول رہا ہوں. اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں. جی ٹھیک ہے. تو میرا 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی نے گریجویشن تو نرسنگ میں، ٹھیک ہے. ہاں.
تو وہ نیکسٹ ایئر اس کا میں نے برٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے. ایک تو یہ بتانا ہے کہ اس کو لائف ان دا یو کے اینڈ انگلش ٹیسٹ کرنا پڑے گا یا نہیں, ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میں اگر اس کی شادی کرتا ہوں پاکستان میں تو اس کے لیے مجھے ایڈوائز چاہیے کہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے. آلرائٹ, تھینک یو سر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سر آپ کی کال کا. سر دیکھیں, پہلی بات تو ہمیں شو میں ایڈوائس نہیں دے سکتے, میں صرف آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں, کیونکہ شو کا بالکل فارمیٹ نہیں ہے ایڈوائس دینے کا. تو پہلے یہ بات پلیز خیال رکھیے گا کہ ہم ایڈوائس نہیں دے رہے شو میں صرف آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. اگر آپ کو ایڈوائس کی ضرورت ہے تو یو نیڈ ٹو گو کسی بھی کمپٹنٹ پرسن کے دفتر میں, اینڈ دین یو کین ٹیک ایڈوائس, یا ٹیلی فون پہ ایڈوائس لے لیں. دیکھیں, جہاں تک انگلش ٹیسٹ کی بات ہے, جب آپ نیچرلائزیشن اپلائی کرتے ہیں تو بالکل آپ کو لائف ان دا یو کے دکھانا پڑتا ہے, جو فار لائف ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی پہلے پاس کیا ہو, اینڈ انگلش لینگویج ٹیسٹ جو کہ نارملی 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. نیچرلائزیشن کے وقت ہوم آفس نے ایک ایگزیمپشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا انگلش ٹیسٹ دیا ہوا ہے جو ہم نے انڈیفینٹ کے بعد اپروو کیا تھا اور وہ ابھی بھی لسٹ میں ہے, تو آپ کو دوبارہ نیا انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے جو آپ نے یہاں سے لرن کی ہے, انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ نے ڈگری کسی فارن کنٹری سے کی ہے, ایز لانگ ایز یو کے نارک سے آپ اس کو اپروو کروا لیں کہ وہ بیچلر کے ایکویلنٹ اور انگلش میں ٹیچ کی گئی ہے, تو آپ کو انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں. ادروائز انگلش ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہے. بعد میں کنگریچولیشنز, اگر آپ اپنی وائف کہہ رہا ہوں اپنی بیٹی کی شادی پاکستان میں کرتے ہیں تو مینلی 3 ریکوائرمنٹس ہیں جو پوری کرنی ہوگی ریلیشن شپ کی, جس میں مینلی آ جاتا ہے کہ شادی ہو اور اس کے لیے وہ ادھر گئی ہوں اور آپ کے پاس تصویریں ہوں, شادی ہوئی ہے, اینڈ آل دوز جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں, میرج سرٹیفکیٹ ہو دیٹ. پھر آ جاتی ہے فائنینس, یعنی کہ آپ نے پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی 18,600 کما رہی ہے, تو وہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ منیمم 6 مہینے تک ان کی یہ سیلری ہو. تو وہ پھر 6 مہینے تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب ان کی جاب شروع ہو, ورنہ آپ 6 مہینے کی سیونگ بھی دکھا سکتے ہیں, لیکن اس کا فگر کافی ہائی ہے, مجھے کوٹ نہ کیجیے گا, بٹ آلموسٹ 63-64,000 بن جاتا ہے. اور پھر آخری چیز ہوتی ہے اکاموڈیشن کی, جی وہ جو ادھر آ رہے ہیں آپ کے اسپاؤس, آپ کے سن ان لا, وہ اس گھر میں ایڈیکویٹلی مینٹین ہو سکتے ہیں, اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں جس گھر میں آپ بلا رہے ہیں, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو ہوم انسپیکشن رپورٹ بنا کے دیتا ہے اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. اگر آپ کی بیٹی نے ایکسکلوسیولی کوئی گھر رینٹ پہ لیا تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات آتی ہے جو آپ کے سن ان لا آ رہے ہیں ان کو انگلش کا ٹیسٹ دینا پڑے گا بیک ہوم, اور زیادہ تر انٹری کلیئرنس پہ جو اسپاؤس کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں وہ آئلس کا ٹیسٹ ہے. سو تھینک یو سو مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میرا نام ظہیر خان ہے. میرے آپ سے کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات ہیں. میرے پاس 2.5 سال کی بیس پہ ویزا ہے اور ابھی میری سیکنڈ ایکسٹینشن آ رہی ہے فروری میں. میری ارننگ تقریباً 2 سے 2,500 روپے ہے مہینے کی. تو کیا میں فی ویور کے لیے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا؟ اس کا کرائیٹیریا کی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کرائیٹیریا ہے. نمبر 2, میرا بیٹا ابھی برٹش ہو گیا ہے, اس کی نیشنلائزیشن ہو گئی ہے, پاسپورٹ جمع کرایا ہے, تو پاسپورٹ ابھی تقریباً 3 ہفتے ہو گئے آیا نہیں ہے. اس میں کتنا ٹائم لگے گا, اور کیا میں اس کے 20 پاؤنڈ جو مہینے ہفتے کے ملتے ہیں وہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا, کیونکہ ہمارا تو ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہیں ہے بالکل بھی. تیسرے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو وکیلوں کے اتنے زیادہ پیسے ہیں, سوال نہیں ہے آپ پلیز اس میں کچھ ہیلپ اگر کر سکتے ہیں ہم لوگوں کی تو کر دیں. وکیلوں کی جو اتنی فیسیں ہیں وہ دے دے کے ہم لوگ تنگ آ گئے, ایک طرف ہوم آفس ایک طرف وکیل. تو آپ چھوٹے چھوٹے اگر پروگرام بنا دیں کہ اگر آپ نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے تو یہ پروسیجر ہے, اور اگر آپ نے FLRST کا فارم فل کرنا ہے تو یہ پروسیجر ہے. 10 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا دیں تاکہ ہم لوگ جن کو تھوڑی بہت ABC آتی ہے وہ دیکھ کے کر لیں, تو ہمارے 2,000 3,000 بچ جائیں گے. اگر آپ ایسا کر دیں تو سوشل میڈیا پہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی سو مچ. دیکھیں جہاں تک بات ہے آپ نے بولا کہ آپ 2 سے 2,500 کماتے ہیں. دیکھیں فی ویور میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, وہ سبجیکٹو طریقے سے ہر ایویڈنس کو دیکھتے ہیں. سبجیکٹو طریقہ یہ کہ جو آپ کا اپنا ایویڈنس ہے اس کے حساب سے. تو بے شک آپ 2 سے 2,500 کما رہے ہیں, لیکن آپ کے خرچے اتنے ہیں کہ منتھ کے اینڈ میں آپ کے پاس صرف 100-150 پاؤنڈ رہ جاتا ہے, تو ظاہری بات ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے
اپنی فیس کو تو آپ کو بالکل فی ویور اپلائی کرنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ہر حال میں پڑے ہوئے 8,000 9,000 اور آپ کی فیس بنتی ہے 6,000 تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو فی ویور نہیں دیں گے. یا بہت لارج اماؤنٹ آ رہا ہے اکاؤنٹ میں لیکن وہ لارج اماؤنٹ جا بھی رہا ہے اور آپ پروو کر سکتے ہیں میرا بزنس ایکسپینڈیچر ہے تو وہ آپ کو لارج اماؤنٹ کی فکر نہیں کریں گے بیکاز دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ دا بیلنسنگ فگر کہ منتھ کے اینڈ میں کتنا فگر رہ جاتا ہے. بیکاز میں نے خود لوگوں کی بینک اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں 10,000 آیا لیکن 8-9,000 چلا بھی گیا کیونکہ ان کا بزنس اس نوعیت کا تھا. تو ان اینڈ آؤٹ میٹر نہیں کرتا ایز لانگ ایز آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. تو اس میں تو 100% بات ہے کہ آپ کو فی ویور لازمی اپلائی کرنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے. سیکنڈ بات آ جاتی ہے آپ نے بولا کہ جی ٹائم برٹش پاسپورٹ کے اندر کتنا لگتا ہے. سر میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا. کچھ لوگوں کی اپلیکیشن 3 مہینے میں آ جاتی ہے, کچھ کی اپلیکیشن 5-6 مہینے میں آتی ہے. تو میں اس کا کچھ صحیح طریقے سے آپ کو بتا نہیں سکتا ٹو بی آنیسٹ وتھ یو. پھر لیکن آن این ایوریج میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ 6 سے 7 مہینے تو آرام سے آپ ویٹ کریں پاسپورٹ کے لیے. پھر آپ نے ریکویسٹ کی کہ جی ہم اگر چائلڈ بینیفٹ لیں. دیکھیں بچہ تو آپ کا برٹش ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے پاسپورٹ اپلائی کیا. پاسپورٹ اسی وقت اپلائی کرتے ہیں جب بچے کو سرٹیفکیٹ آ جائے کہ دیٹ از اے برٹش سٹیزن. اور ظاہری بات ہے کہ برٹش سٹیزن بچہ اپنا چائلڈ بینیفٹ لے سکتا ہے لیکن ٹیکنیکلی جو چائلڈ بینیفٹ ہے وہ ریکوز ٹو پبلک فنڈ میں آتا ہے. تو اگر آپ اور چائلڈ بینیفٹ فگر ہی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو اگر آپ نے لینا ہی ہے تو پھر بہتر ہے کہ پلیز آپ اپنا ریکوز ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن الگ سے ڈالیں اور وہ ریکوز ٹو پبلک فنڈ ہٹا دیں گے پھر ہر طرح کا آپ پبلک فنڈ لے لیں. بیکاز ادروائز اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ چائلڈ بینیفٹ لیں اور آپ کو ریفنڈ مطلب پبلک ریکوز ٹو پبلک فنڈ کی اجازت نہیں ہے. تو بہتر یہ کہ پہلے اپنی اجازت کھلوا لیں. پھر آپ نے ایک اور بات بولی کہ جی دیکھیں فیسیں بڑی ہوتی ہیں لائرس کی اینڈ ایوری تھنگ. دیکھیں میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں, میں اور کچھ نہیں کہتا. یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جب اپنا کام کروانے جاتے ہیں آپ کسی بھی پروفیشنل فرم کے اندر جاتے ہیں سر وہ اپنا چارج لیں گے. بیکاز ظاہری بات ہے یار ہر کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ یہ ان کا روزی روٹی ہے, یہ ان کا کام ہے, انہوں نے اس کا پیسہ لینا ہے. کچھ جو بیٹھے ہیں وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں, کچھ بیٹھے ہیں وہ کم رہتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے بولنا کہ جی وہ 200 لیتے ہیں وہ 400 لیتے ہیں تو ان کو ساروں کو بولیں 200 لیں. بیکاز اس میں کمپٹنس کی بات آ جاتی ہے, اس میں سینیورٹی کی بات آ جاتی ہے, اس میں بڑی اور چیزیں جو آ جاتی ہیں. تو میں آپ کو پراپر جینوئنلی ایک بات بول رہا ہوں تو وہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے. میں خود لوگوں کو اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ خود فارم بھر سکتے ہو بالکل بھرو, لیکن اگر آپ کو وہ فارم نہیں بھرنا آتا پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے, یا اگر آپ کا کوئی کمپلیکس کیس ہے تو آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے. ایک بات آپ کی بالکل بجائے کہ جی آپ اگر کوئی ایسی کوئی آپ میں آپ کوئی ایسا پروسیجر نکال لیں کہ جی آپ اب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جی میں آپ جیسا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی کرتا ہوں کہ جی آپ فارم بھرنا سکھا دیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ فارم اتنا کمپلیکس ہے, کمپلیکس نہیں بٹ اتنے زیادہ سوال ہیں کہ میں ہر سوال کو کور نہیں کر سکتا. مجھے کبھی کبھی خود لوگ فون کرتے ہیں, فارم سامنے ان کے کھلا ہوتا ہے, کہتے ہیں طارق بھائی اس کا کیا جواب ہے. اوکے میں بتا دیتا ہوں. 10 منٹ بعد دوبارہ فون کریں گے, طارق بھائی اس کا کیا جواب ہے, جو بھی پروسیس ہے اس کے تھرو میں بتا دیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں پھر آپ فارم بھروا ہی لیں بیکاز اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں. سو اگر میں کوئی ویڈیو بنائے گا بھی تو 1.5 گھنٹے کی ویڈیو بنائے گا یا 1.25 گھنٹے کی, اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے فارم چینج کر دیا. اور یہ ایک یونیفارم جواب نہیں ہوتا. آئی نو کچھ لوگ ہیں وہ دڑا دڑ یونیفارم جواب دیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی فارم کے اندر ڈفرینٹ جواب بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے بھر رہے ہوتے ہیں اس میں. آپ جب خود بھریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو میرے خیال سے بہتر ہے کہ ویڈیو فالو کرنے سے کہ آپ خود فارم بھرنا شروع کر دیں, اور جب آپ فارم بھرنا شروع کریں گے جہاں آپ پھنستے ہیں وہاں کسی سے مشورہ لے لیں, اور اس کے بعد جب آپ فارم اپنا کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو کسی کو لیگل فی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن میں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں بیکاز بہت عرصے سے میں اس کام میں ہوں کہ میرے خیال سے ویڈیو ہیلپ نہیں کرے گی. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں بیکاز اتنے زیادہ سوال ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ سینیریو ہوتے ہیں جو سوال کے اندر آتے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر میں خود بھی ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ یار آپ اس طریقے سے فارم بھر لیں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, چلیں چھوڑیں اس بات کو. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے لوگوں کو کہا ویڈیو کے اندر کہ جی لنک ہے, یہ زبرانوں کی اپلیکیشن فارم ہے, آپ کو اگر نہیں مل رہا تو یہ لیں جی میں اپلیکیشن فارم آپ کو دیتا ہوں اور آپ زبرانوں کی اپلیکیشن ڈال دیں. آپ کو نہیں پتہ کتنے لوگوں نے مجھے فون کیا کہ طارق بھائی میں لنک ہی نہیں مل رہا. میں کہا یار وہ نیچے پڑا ہوا ہے لنک, یقین کریں نہیں طارق بھائی نہیں مل رہا. پھر میں ان کو بتایا تو کہا ہاں جی مل گیا. یار ود ڈیو رسپیکٹ یہ ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ.
میں نے لنک دیا ہے, کوئی اور زبرانوں کے اپلیکیشن فارم نہیں دے رہا تھا اس وقت. میں نے ویڈیو بنائی, میں نے کہا فری میں دے رہا ہوں زبرانوں کی اپلیکیشن فارم, یہ نیچے لگی ہوئی ہے, آپ لے لیں. کتنے لوگوں نے فون کیا, تھینک یو طارق بھائی, زبرانوں کا ہمیں فارم مل گیا. بٹ یو ڈونٹ نو, اس سے 10 گنا زیادہ نے فون کیا کہ طارق بھائی فارم کدھر ہے, ہمیں مل ہی نہیں رہا. تو یقین کریں نیچے لگا ہوا تھا فارم, اسی ویڈیو کے اندر لنک پہ میں نے دیا ہوا. تو آپ کو نہیں پتہ کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں, آپ صرف ایک چھوٹے سے مائکرو لیول پہ بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ میں پرسنل بات اپنی کر رہا ہوں کیونکہ میں سوشل میڈیا بہت سالوں سے کر رہا ہوں. تو میرے خیال سے ویڈیو سے بہتر ہے کہ آپ خود فارم فل کرنا شروع کریں, اور جہاں آپ پھنستے ہیں وہاں پھر کسی سے مشورہ لے لیں, ایڈوائس لے لیں, اور اللہ کرے کہ آپ آرام سے اپنے فارم کو کمپلیٹ کر لیں. تو اگر آپ لیگل کاسٹ سے ہٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود اپلیکیشن ڈالنی ہوگی. میں تو یہاں تک لوگوں کو کہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے آپ کورٹ میں بھی اپنی اپلیکیشن خود کرنے جا سکتے ہیں جج کے آگے. تو اگر آپ کمپیٹنٹ ہیں, آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, بالکل کریں. ورنہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے ایڈوائس کی ضرورت پڑے گی. جب آپ ایڈوائس لینے جاتے ہیں بھائی, تو اگر کسی نے اپنا دفتر کھولا ہوا ہے پروفیشنل لیول پہ, یا اس نے بھی اپنا بزنس سیٹ اپ کیا ہوا ہے, تو اس کا پورا حق ہے کہ وہ پھر اس سے آپ سے چارج کرے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ کا چارج کم ہوتا ہے, کچھ کا زیادہ ہوتا ہے. آئی تھنک وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. تو وہ پھر میں ہمیشہ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں. میں یہی مشورہ دے سکتا ہوں. جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ لیگل کاسٹ ہے, یار وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے, ود ڈیو رسپیکٹ. جب مجھے لوگ کہتے ہیں نا لیگل کاسٹ, میں کہتا ہوں ہوم آفس کو 2800 دے رہے ہو پر پرسن, میری نظر میں وہ زیادتی کر رہے ہیں ہوم آفس والے. آپ سے 2800 پاؤنڈ لینا پر پرسن, اگر آپ راؤنڈ آف کریں ساری چیزوں کو. اس پہ کسی نے شور نہیں مچایا. آئی تھاٹ کہ لوگ سڑک پہ آ کے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں گے. آئی واز شاک کہ کوئی شور نہیں اس کے اوپر مچا ایز سچ. نو ونڈر ہوم آفس ہر سال اپنی فیسیں بڑھا دیتا ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں کر رہا. یہی لوگ ہیں جو اللیگل ہیں لیکن 10-10 ہزار فیسیں دے رہے ہیں اپنی ایکسٹینشنز کی, بینیفٹ لے رہے ہیں. چلو بینیفٹ والوں کو تو فی ویور مل جاتا ہے, بٹ ویسے اگر دیکھا جائے ان کی انکم کم ہے لیکن کہیں سے ایک دم 10,000 کا کریڈٹ کارڈ کے اوپر ادھار اٹھا کے فیس دے دیتے ہیں, وچ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ. بیکاز اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے, فی ویور ڈالیں اور انسسٹ کریں ہوم آفس سے کہ جی مجھے فیس معاف کی جائے بیکاز میں افورڈ نہیں کر سکتا. بس اس میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ وہ نارملی 10 ایئر روٹ پہ ہی پھر آپ کو ڈالیں گے. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ڈو اپالوجائز, اینڈ آئی فلی اپریشیٹ کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں. یقین کریں بیکاز میں یہ چیزیں بہت فیل کرتا ہوں, لیکن آئی تھنک سم ٹائمس کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دونوں سائڈ آف دا اسٹوری کیا ہے. سو آئی ہوپ آپ مطمئن ہو گئے. تھینک یو سو مچ. آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, جی فرمائیں. جی سر, ایکچولی میری سسٹر ایک ہوتی ہے پاکستان میں, تو یہ میں نے نیوز میں سنا تھا کہ 29 مارچ 22 کو EU سیٹلمنٹ اسکیم ایکسٹینڈ کر دی انہوں نے. پہلے تو اینڈ آف جون تھی 21 کو. اوکے, ہیلو. جی جی میں آپ ہی کی بات سن رہا ہوں. جی سر, اور پوچھنا یہ تھا کہ میری ایک سسٹر ہوتی ہے پاکستان میں نا, تو اس کا اپنا ادھر بیوٹیشین ہے, اپنا اس کا کام ہے ادھر نا. جی, تو اس کے لیے اس کو یہ ہے پوچھنا تھا, اس کے لیے یہ پوچھنا ہے کہ میری سسٹر ایک ادھر ہوتی ہیں اور ان کے پاس جو ہے نا وہ ادھر 5 سال کا سیٹلمنٹ ویزا ہے, اور میری والدہ کے پاس بھی 5 سال کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر یہ ایکسٹینڈ کیا تو یہ کیا اسٹل یہ اپلائی کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. اس کے لیے آپ پلیز کچھ اگر بتا سکتے ہیں تو. آئی ڈو اپالوجائز. جہاں تک میری نالج ہے کوئی ایکسٹینشن نہیں کی, انلیس آپ نے آج کوئی بات پڑھی اور مجھ سے مس ہو گئی ہو تو آئی اپالوجائز. لیکن ایسی کوئی ایکسٹینشن نہیں کی ہے. جو آپ ڈیٹ بتا رہی ہیں موسٹ لائکلی وہ ریلیونٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو سریندر سنگھ روٹ ہے, یعنی کہ جو برٹش سٹیزنز یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ, اگر وہ اب واپس یو کے آنے چاہتے ہیں تو ان کو انہوں نے مارچ 2022 تک کا ٹائم دیا ہے واپس آنے کا. لیکن جو پری سیٹل سٹیٹس ہے وہ اب سارٹ آؤٹ ہو چکا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. بہت ہی لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں لیٹ اپلیکیشنز EU سیٹلمنٹ اسکیم کی ڈل سکتی ہیں, لیکن وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس کے لیے نہیں ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے جو ریلیونٹ ڈیٹ سے پہلے اس ملک میں تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور کمپیلنگ سرکمسٹانسز کی وجہ سے اپلیکیشن نہیں ڈال سکے, تو ان کو پھر اجازت ہے لیٹ اپلیکیشن ڈالنے کی. وہ ہوم آفس کی ڈسکریشن ہے کہ اس اپلیکیشن کو اپروو کرے نہ کرے. بٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج EU سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر کوئی ایسی ایکسٹینشن نہیں آئی ہے. جہاں تک بات ہے آپ کی بہن کی جو برٹشن ہے, دیکھیں وہ ایک چیز تو یہ کر سکتی ہیں کہ دیر از اے ویزا, انوویٹو ویزا ایک ہے, انوویٹر ویزا. اس میں وہ دیکھ لیں کہ اگر ان کا کوئی ایسا بزنس پلان ہے جو وہ سمجھتی ہیں کہ انوویٹو ہے, ایون ان ہر فیلڈ آف برٹشن,
یہ کلینکل جو کام لوگ کرتے ہیں, اینڈ دین شی کین اپلائی فار دیٹ ویزا, اور اگر انڈورسمنٹ باڈی اس کو انڈورس کر دیتی ہے, £50,000 منیمم انویسٹمنٹ اس میں چاہیے ہوتی ہے, دین پر ہیپ شی کین کم آن دیٹ ویزا. سو آئی تھنک شی شوڈ لک ان ٹو دوز ٹرمز رادر دین کہ وہ ریلائی کریں کہ کوئی مجھے اسپانسر کر دے, بیکاز وہ رستے بند ہو گئے ہیں. ہاں امیگریشن رول میں اسپانسرشپ ہے, لیکن وہ بہت ٹف ہے. وہ میں نے کئی دفعہ اپنے شو میں بولا ہے کہ اس میں کافی اور ریکوائرمنٹس ہو جاتی ہیں. وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے, دیٹ از فار ایلڈرلی ڈپینڈنٹ پیپل جو ایج اور ہیلتھ کی وجہ سے آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک. ان شاء اللہ تعالیٰ بریک کے بعد میں آپ سے اور کالز لوں گا. دیٹ ول بی آر لاسٹ سیشن. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا 3 کوشچن ہے آپ سے. جی کہ ہمیں نانو کا سیٹلمنٹ کا اسکیم مطلب فارم رکھا تھا, تو اس کا ڈیسیجن کب تک آئے گا, ہم اس کا ویٹ کر رہے. اور سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ ہم نے 10 ایئر روٹ میں ویزا رکھی, پرائیورٹی سروس ان کا ویزا آ گیا اور میرا پینڈنگ, تو ہم اپنے سارے ڈاکیومنٹس منگوا سکتے ہیں, کیونکہ میرا ہسبینڈ کیا جو ہے, تو پاسپورٹ, ان کا پاسپورٹ, ہم کے سارے ڈاکیومنٹ منگوا سکتے ہیں. میں تو نہیں جا سکتی, آئی نو میری ویزا پینڈنگ ہے, لیکن میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹے جانا چاہتے ہیں. آلرائٹ, تھینک یو سو مچ. دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ ای یو اسکیم کے اندر کتنا عرصہ لگتا ہے اپلیکیشن آنے میں, آئی ڈو ناٹ نو, آئی بی آنیسٹ ود یو, بیکاز آئی تھنک اگر آپ نے ای یو کے اندر اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, اگر زبرانو روٹ میں ڈالی ہوئی ہے, پھر تو بہت ٹائم لگ سکتا ہے, بیکاز آئی تھنک وہ بھی لٹیگیشن کے اندر کیسز گئے ہوئے ہیں, اور جب تک ان کی لٹیگیشن کلیریفائی نہیں ہوتی, ہوم آفس بالکل بھی نہیں کرے گا میرے خیال سے اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن. جہاں تک بات ہے, آپ نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ کے ویزے گئے, پاسپورٹ گئے, ان کے پاس ویزے تھے, تو بالکل آپ ہوم آفس سے کانٹیکٹ کر کے ان کے پاسپورٹس واپس منگوا سکتے ہیں. اگر ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں, دے کین ٹریول. ظاہری بات ہے, اگر آپ کی اپلیکیشن گئی ہوئی اور آپ کا ویزا نہیں لگا ہوا, یو کین ناٹ ٹریول, اور نہ آپ کا پاسپورٹ واپس آئے گا. لیکن آپ کے ہسبینڈ کا پاسپورٹ اور آپ کے بچوں کا پاسپورٹ, اگر ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں اور وہ صرف آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کے طور پہ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بھیجے تھے, تو 100% آپ ہوم آفس سے جا کے آن لائن ریکویسٹ کر سکتی ہیں, اینڈ دے ول ریٹرن دوز ڈاکومنٹس ٹو یو. سو تھینک یو سو مچ آپ کی. ہاں, اینڈ اکثر لوگ کہتے ہیں طارق بھائی وہ ریٹرن آف ڈاکومنٹس میں ٹائم کتنا لگتا ہے, اٹ کین ٹیک اینی ویئر فرام 15 days to 40 days, لیکن بھیج ضرور دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ میم فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو سر, گڈ ایوننگ. جی ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی. میرا نام منپریت ہے. جی, جو آپ کالج, جو میرا کورس کر رہا ہوں ابھی میں اس ٹائم, وہ ٹوٹلی فری ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے. جو ابھی میں کورس کر رہا ہوں, جو کالج والے نا میرا جو وہ ہے اسٹیٹس, وہ پوچھ رہے ہیں, میرا بایو میٹرک کارڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ شو کرو, کیونکہ جو میرا اپلیکیشن جو میں نے آن لائن کی ہوئی ہے نا, اس کا کلیئرلی وہ ابھی ڈیسیجن نہیں آیا ان کا. تو وہ کہتے ہیں ہم کو آپ کو بایو میٹرک کارڈ دکھاؤ, تو تب آپ کو جو کورس ہے وہ کنٹینیو کرنے دیں گے. آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میری ایج 24 ہے. 24 ہے. اور یہ جو کالج ہے یونیورسٹی نہیں ہے, کالج ہے؟ جی کالج ہے. اوکے. اور آپ کا ہیومن رائٹ کے بھی آپ نے اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے, اس سے پہلے کون سی اپلیکیشن تھی آپ کی؟ جی 7 ایئر کی. وین یو سے 7 ایئر کی, آپ تو خود 24 کے ہو, تو کس کی بیس پہ 7 ایئر کی تھی؟ جی انہوں نے گرانٹ کر دی تھی ہاف لائف پہ. ہاں ہاف لائف پہ بولے نا آپ کی تھی, 7 ایئر پہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور اس کورس سے پہلے آپ کوئی اور کورس کر رہے تھے کالج والوں کے ساتھ؟ جی ہم میں نے جی سی ایس ای کیا تھا اسکول سے, اس کے بعد کالج کے لیے کیا تھا. ٹھیک ہے, اوکے. اب میری بات ذرا غور سے سننا تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تھوڑی سی. ٹھیک ہے بھائی منپریت؟ اوکے, تھینک یو. دیکھیں منپریت, پہلے میں آپ کو اس ملک کا تھوڑا سا اصول بتا دوں, پھر آپ جیسے لڑکوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اس ملک کا قانون یہ ہے کہ جو بچے ہیں جی سی ایس سی تک, اے لیول تک ان کو فری میں پڑھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ چاہے آپ اللیگل ہیں لیگل ہیں, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں, بیکاز اس ملک کا قانون ہے کہ جی سی ایس سی تک وہ آپ کو فری پڑھائیں گے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جی ایس سی کے بعد, جی سی ایس سی کے بعد کہ جو بچے ہیں وہ یونیورسٹی چلے جاتے ہیں یا بی ٹیک کے اندر چلے جاتے ہیں. وہاں تھوڑی سی پھر بچوں کو پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے, بیکاز جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو جو اسٹوڈنٹ فائنانس ہے فار ایگزامپل, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہونا چاہیے, ورنہ ہم آپ کو اسٹوڈنٹ فائنانس نہیں دیں گے.
کچھ بچے جو جی سی ایس سی سے جا رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی چیک ہی نہیں کرتا کہ بھئی یہ ان کا سٹیٹس یہاں کیا ہے، بیکاز وہ یہیں سے پڑھ کے سسٹم سے جا رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے آپ اپنی یوکاس اپلیکیشن ڈالتے ہیں، اسی کے تھرو سب کچھ چلا جاتا ہے، اور اسی کے تھرو یونیورسٹی والے کچھ بھی چیک نہیں کرتے اور آپ کو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن والے وہ جو اسٹوڈنٹ فائنانس والے ہیں اسٹوڈنٹ بھی دے دیتے ہیں اور یونیورسٹی میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان کو آپ کو گرانٹ ہی نہیں دینی چاہیے تھی بیکاز آپ کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے. بہت کم کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس انڈیفینٹ نہیں ہے، وہ آپ کو گرانٹ نہیں دیتے، لیکن کیونکہ یونیورسٹی والے آپ کو ریئلی رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس، یونیورسٹی والے اپنی گرانٹ آپ کو دے دیتے ہیں، جس کو اسکالرشپ ہم اس ملک میں کہتے ہیں. تو یہ پہلی بات ہے. جب جو لوگ پرائیویٹ کالج کی طرف چلے جاتے ہیں، بی ٹیک کورسز کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو ریپیٹ کی ہے. بی ٹیک کے اندر گورنمنٹ کالجز کو پیسے دیتی ہے، وہ فری نہیں ہے، وہ بیسکلی کالج والے گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں آپ کو پڑھانے کے. اس کی ایلیجبلٹی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کی. اب مجھے نہیں پتا آپ کون سا کورس کر رہے ہیں، کس کالج کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ہر کالج کی اپنی ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے کسی یو کے ریزیڈنٹ کو یا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین والے کو ہم نے یہاں پڑھانا ہے، ہم گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں، یہ اس کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ اب جی سی ایس سی سسٹم سے آ رہے تھے، شاید شروع میں انہوں نے اس بات کو چیک ہی نہیں کیا. اب شاید آپ کوئی فردر کورس کرنے لگے ہیں تو ان کو ایک دم خیال آیا کہ ہم یہ تو چیک کریں کہ بھائی یہ ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ میٹ کر بھی رہا ہے یا نہیں، کیونکہ کیا پتہ پہلے ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ آپ کی آٹومیٹکلی اس لیے میٹ ہو گئی ہو کیونکہ اب جی سی ایس سی کے تھرو آ رہے تھے، تو سارے آپ کے سسٹم آٹومیٹکلی ہر جگہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب مے بی مجھے نہیں پتا آپ کون سا کورس کر رہے ہیں اور مجھے اس کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ بھی نہیں پتا، بیکاز ہر کورس کی اپنی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فنڈنگ کی گورنمنٹ سے، کیونکہ یہ پیچھے سے فنڈنگ لیتے ہیں گورنمنٹ سے. اب شاید اس کے اندر ان کو تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے بیکاز ان کو یہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اور کیا ہم اس سٹیٹس کے اوپر آپ سے پیچھے گورنمنٹ سے آپ کی فنڈنگ لے سکتے ہیں یا نہیں. تو وہ میں نے وہی عرض کیا نا کہ وہ کس طرح کلیئرفائی ہوگا. میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں کہ پہلے آپ کو کالج والوں سے بات کرنی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو پرابلم کیا ہو رہی ہے اس وقت، کیونکہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ کیا مجھے پڑھنے کی اجازت ہے، تو وہ تو آپ ہوم آفس سے ویریفائی کروا سکتے ہیں کہ مجھے پڑھنے کی اجازت ہے یعنی، کیونکہ اگر آپ کے ویزے پہلے سے چل رہے ہیں، بیکاز کافی یہ 24 والی ایج کے ہوتے ہیں. میں بھی کسی کی بات میں کر رہا تھا آج بھی کہ وہ 7 ایئر رول اپنی بھائی بہنوں کی وجہ سے ویزے لیے ہوتے ہیں، پھر اگلی تیسری ایکسٹینشن میں کیونکہ ان کی اپنی ہاف دا لائف ہو جاتی ہے تو وہ اپنا 7 ایئر والا جو بھائی بہن کے اوپر ملا ہوتا ہے وہ ہاف دا لائف پہ سوئچ کر لیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، لازمی کرنا چاہیے. تو وہ پھر ہاف دا لائف میں سوئچ کر لیتے ہیں، جو آپ نے کیا ایکسلنٹ. تو اب آ جاتا ہے کہ آپ کو کام کی اجازت ہے، اگر پیچھے سے آپ کے ویزے چل رہے ہیں تو آپ کو کام کی اجازت ہے، لیکن جہاں تک ایلیجبلٹی کی بات آ جاتی ہے وہ صرف آپ کو جا کے کالج سے بات کرنی پڑے گی کہ بھائی اس کورس کے اوپر مجھے فری میں پڑھنے کی ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ کیا ہے میری. اگر وہ کہتے ہیں ریکوائرمنٹ یہ جو کہ اکثر کالجز اکثر مڑ کے کہتے ہیں کہ جی 3 سال آپ اس ملک میں رہ رہے ہوں لیگلی، اور آپ سے وہ 3 سال کا پروف مانگتے ہیں کہ آپ لیگل رہ رہے تھے، تو پھر آپ وہ 3 سال کا ان کو پروف دے دیں گے. اگر آپ کے پاس ویزا تھا کہ یہ لے جی میرا ویزا لگا ہوا تھا، تو دیٹ شوڈ ریزالو دا میٹر. لیکن اگر کوئی ایشو ہے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور پھر آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جانا ہے ایڈوائس لینے کے لیے کہ بھائی اب میں اس سچویشن کے ساتھ کیا کروں. تو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پہلے آپ جا کے اپنی یونیورسٹی کہہ رہا ہوں کالج سے جا کے بات کریں کہ بھائی آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے کہ میں کیوں اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، کیا آپ کے ایشوز ہیں، مجھ سے ذرا کلیئرفائی کریں. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا پتہ 3 سال کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں یا پیورلی کہ جو آپ کورس کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس ویزا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کورس کو اس ویزے کے اوپر آپ کو فری میں نہیں کر کے دے سکتے. کبھی کبھی میں نے خود دیکھا لڑکے کہتے ہیں جی میرا پہلے تو ایڈمیشن ہو گیا تھا، بیکاز وہ پہلے جی سی ایس سی سے جو آ رہا ہوتا ہے ان کا سارا کچھ آٹومیٹکلی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اکثر یونیورسٹی تو یہاں تک چیک نہیں کرتی کہ ان کا اسٹیٹس کیا، اور اسٹوڈنٹ فائنانس بھی ایشو ہو جاتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ جو آہستہ آہستہ یہ لوگ بہتر بنا رہے ہیں. جس طرح اب یونیورسل کریڈٹ کے اندر ہو گیا، پہلے ہوتا تھا اگر کسی کا ویزا نہ ہو وہ پھر بھی بینیفٹس دے دیتے تھے. اب یونیورسل کریڈٹ آپ ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہ ہو پھر بھی بینیفٹ دے دیتے تھے پرانے سسٹم میں. اب یونیورسل کریڈٹ میں جو نیا سسٹم آیا ہے، اگر آپ کے اسپاؤس کے پاس ریکورس ٹو پبلک فنڈ نہیں ہے وہ آپ کو اس کے بینیفٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم یہ روک رہے ہیں بینیفٹ. تو اب چیزیں کافی آپ سمجھ لیں کہ کمپیوٹرائزڈ ہونے کی وجہ سے اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں. سو اگین لائک اے سیڈ یو کہ آپ کالج جا کے منپریت پہلے اس بات کے اوپر بات کریں جو میں نے آپ کو کلیئرفائی کیا. وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی سر. جی سر میرے 2 کوشچن ہیں پلیز. میں یورپین نیشنل ہوں اور میری پوری فیملی بچوں کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، اور میرے بچے جو ہیں انڈر 18 ہیں، اور نیکسٹ
نیکسٹ منتھ ہماری جو ہے نا ادھر کی نیشنلٹی ڈیو ہے اپلائی کرنے کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف بچوں کی نیشنلٹی اپلائی کرے. کوئی ایسا رول ہے کہ ماں باپ کے پاس یورپین ہے تو بچوں کی ہم صرف کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرا بھائی ہے وہ 3 سال سے میرے ساتھ ہی رہ رہا ہے, ابھی وہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے, تو اس کے پاس پری سیٹل اسٹیٹس ہے. تو جب وہ انڈیفینیٹ اپلائی کرے گا تو اسے کل کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی کہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے؟ یہ پاکستان میں کتنے منتھ رہ سکتا ہے 5 ایئر کا؟ پلیز. اوکے, تھینک یو سر. ایک اس میں سے بہت ہی کمپلیکیٹڈ جواب ہے, تو میں اس کو جتنا سمپل کر سکتا ہوں میں دے دوں گا. جہاں تک بات ہے نیشنلٹی کی, بالکل, تو بچے اوور 18 ہو جائیں گے, دے کین اپلائی آن دیئر اون نیشنلٹی بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹو ریلائی آن دا پیرنٹس. وہ رجسٹریشن ہوتی ہے جس میں ان کو پیرنٹس کے اوپر ریلائی کرنا ہوتا ہے. البتہ جو بچہ یہاں 10 سال سے رہ رہا ہے پیدائش کے بعد وہ رجسٹریشن آن ہز اون کر لیتا ہے. لیکن جب نیشنلٹی کی اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ آپ اپنے کوالیفائنگ پیریڈ کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو بچوں کے اوپر آلریڈی اپلائی ہوتا ہے. جس طرح آپ نے بولا بھی 18 سے اوپر ہو جائیں گے اور انڈیفینٹ ان کے پاس ہے, تو 1 سال انڈیفینٹ کے بعد 18 سے اوپر ہیں تو وہ آن دیئر اون نیچرلائزیشن اپلیکیشن کو ڈال سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے اب باہر کتنا رہ سکتے ہیں, دیکھیں جب بھی بعد میں جا کے آپ نے سیٹلمنٹ اپلائی کرنی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کنٹینیوس ریزیڈنس 5 سال کا رکھنا ہے. اب کنٹینیوس ریزیڈنس یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایک باری میں آپ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر نہ رہے ہوں. تو چھٹیوں پہ جائیں نو پرابلم, لیکن اگر ایک ہی باری میں آپ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر رہے تو وہ کنٹینیوس پیریڈ بریک ہو جاتا ہے. تو اگر چھٹیوں پہ جا رہے ہیں بس میک شور کریں کہ 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر ایک باری میں نہ رہیں, اور جو آخری سال ہے آپ کا جس میں آپ نے سیٹلمنٹ 5ویں سال اپلائی کرنی ہے 90 دن سے زیادہ ملک میں نہ رہیں باہر. ایک سمپل فارمولا ہے. اب آ جاتے ہیں جو کمپلیکیٹڈ آپ کا سوال ہے. دیکھیں میں نے ایک بات لوگوں کو بولی تھی جب EU سیٹلمنٹ اسکیم نکلی تھی جس کو ہم اپینڈکس EU بولتے ہیں, میرے پرانے شو میں بھی میں نے یہ بات بولی تھی, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. جنہوں نے ڈرافٹ کیا بڑے غصے ہوں گے کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس ویری ویل ڈرافٹڈ. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ EU 2016 کے جن کی اپیلیں الاؤ ہوئی ہیں, اور اپیلیں اس لیے ڈیلے ہوئی کہ کووڈ ہو گیا, ہوم آفس ان کو ویزا ایشو کر کے نہیں دے رہا EU سیٹلمنٹ اسکیم کے انڈر, یہ بول کے کہ جی EU سیٹلمنٹ اسکیم نئی والی ہے, آپ کو ہم اس میں ویزا اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ EU 2016 کا کارڈ آپ کے پاس نہیں ہے, اور EU 2016 کا کارڈ ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے بیکاز جون کے بعد وہ ختم ہو گیا. ویری سلی تھنگ. اسی طرح سے تھوڑی سی گرے ایریا ہے ڈپینڈنٹس کے اوپر جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہے, بیکاز اگر آپ ان کی پالیسی دیکھیں تو پالیسی یہ بولتی ہے, یہ میں گائیڈنس کی بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں, جس طرح ہم بات کریں آپ کے بھائی کی, اگر آپ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہیں, اگر آپ ڈپینڈنسی آپ کی نہیں بھی رہتی تو ہم آپ کو انڈیفینٹ دے دیں گے, یہ ان کی پالیسی کہہ رہی ہے. لیکن جب آپ ان کے EU لاء کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ 5 سال تک آپ نے اپنی ڈپینڈنسی یا اپنی ممبر آف ہاؤس ہولڈ کو کریٹڈ رکھنا ہے, یعنی کہ جو پورا 5 سال کا پیریڈ ہے اس میں آپ نے EU کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتے رہنا ہے. اس میں ایشو یہ آ جاتا ہے کہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ہے وہ یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے یا فائنینشیل ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہو تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے, 5 سال کا پروف دینا ہے کہ جی بندہ گھر کے اندر ہمارے ساتھ رہتا تھا اینڈ دا میٹر از کلوزڈ. لیکن اگر فائنینشیل ڈپینڈنسی کی بات آتی ہے اور بندہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار ہے, اپنی کمائی کر رہا ہے, تو پھر فائنینشیل ڈپینڈنسی کا ایشو آ جاتا ہے, بیکاز وہ اگر اپنی کمائی کرنی شروع ہو گیا تو دیٹ کوڈ بی سیٹ بعد میں کہ جی آپ کی ڈپینڈنسی کی تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کی. تو آئی تھنک اٹس لائک اے catch-22 کہ مجھے خود نہیں پتا کہ 5 سال بعد یہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹریٹ کریں گے. بیکاز اگر ہم پالیسی کو دیکھیں, پالیسی کو, تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ فائنینشیل ڈپینڈنٹ تھے کسی کے اور بعد میں آپ ڈپینڈنٹ نہیں بھی رہے, ہم آپ کو پھر بھی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے دیں گے 5 سال بعد. یہ پالیسی میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ EU کا جب لاء پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے تھرو آؤٹ دا پیریڈ یہ ساری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے, لیکن نیچے اور ان ایکسیپشنز بھی بیچ میں دی ہوئی ہیں. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یار, آپ نے بڑی اور اکثر کیسز میں بڑی ہمت کر کے اپیلوں کے تھرو اور بڑا کچھ کر کے اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو ادھر لائے ہو, تو پلیز اگلے 5 سال تک بھی وہی مینٹین کر کے رکھیں کرائٹیریا, جس کرائٹیریا کی بیسس کے اوپر آپ ان کو اس ملک میں لائے تھے. ایک دم 5 سال چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ کوئی چیز غلط ہو جائے گی, لیکن اگر اتنی سیکریفائزز کی ہیں تو بہتر ہے کہ آرام سے سب کچھ ہو جائے, تاکہ آپ کوئی چیز چانس پہ یا ڈاؤٹ پہ نہ چھوڑیں. بیکاز ایک بات یاد رکھیں, EU لاء بالکل کلیئر نہیں ہے, تبھی اتنی زیادہ لیجسلیشن آئی ہے. سالہ دیکھ لیں اور
ریسنٹلی جو زبرانوں کے اندر ہوا ہے اور ابھی ایک اور کیس لا آنے لگا ہے جو انہوں نے EU 2016 کے ساتھ کیا جن کی اپیلیں لا ہوئی ہیں کہ دا گول پوسٹ کیپس چینجنگ. تو رسک نہ لیں, بہتر ہے کہ اسی چیز کو چلاتے رہیں. یہ میری ایک ہمبل سی انفارمیشن ہے آپ کے لیے, لیکن یہ ایڈوائس نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. سوری مجھے کہا جاتا ہے کہ طارق بھائی ایک اور کال نہ لیجیے گا, ہمارا ٹائم پورا ہونے کو آیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آج آپ لاگ ان ہوئے شو کے اندر. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن دوں. اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.